सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ राना ताहिर हैं जो हमारे रोज़नामा बोल के प्रेसिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के, और अनवर अब्बास हमारे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट जो सफ़ारती सरगर्मियाँ हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमारे साथ खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक हैं क्योंकि मौजू ऐसा है। दो मौजू आज हमारे होंगे प्रोग्राम में। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों बड़े अहम दौरों पर हैं। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुँचे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा UAE, और दोनों जो हमारे बिरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ बाहमी जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी बात होगी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि क्योंकि कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत करनी है और शायद सऊदी अरब के इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये जो हमारे दोनों रहनुमा आर्मी चीफ़ हमारे और प्राइम मिनिस्टर जो UAE और सऊदी अरब गए हैं, बुनियादी तौर पर ये अपना जो ताल्लुकात हमारे हैं उनको रीएश्योरेंस के लिए, और अगर कोई रिजर्वेशन कहीं है तो उस रिजर्वेशन को दूर करना हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरब और UAE दोनों बड़े अहम पाकिस्तान के ममालिक हैं और इनके ताल्लुकात भी हमारे साथ मिसाली हैं। दूसरा जो मामला है वो जो वकला का जो वाक़या PIC का लाहौर का, उस पर बात होगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इजहार ख्याल किया, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड पर ये लाना चाहता हूँ। कुछ और वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जितना एक्शन होना चाहिए था अभी तक उतना एक्शन हुआ नहीं, और लोग इस बात से परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो प्रेशर हमेशा आता है वकला की तरफ से, क्योंकि ये अदालतों में पेश होते हैं और समझा ये जाता है अमूमी तौर पर कि ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी अदालत से किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला, किसी वकीलों की तंजीम के ख़िलाफ़ कोई आप फ़ैसला ले लें। ये लोगों का एक परसेप्शन है, इसीलिए कुछ ये फ़ियर भी हैं। लेकिन बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी मज़म्मत की। इसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो है सऊदी अरब का और UAE का साइमल्टेनियसली जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहुँचे हैं सऊदी अरब, उसी वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा लैंड किए हैं UAE में। वहाँ पर उनकी भी मुलाकात हुई है जो उनके जो फ़ौज के जो कमांडर हैं उनसे, और जो UAE के जो अमीर हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। अनवर अब्बास, आपके पास आपकी जो इत्तलात हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें तो फिर राना साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं और फिर उस पर थोड़ा एनालिसिस। जी, बुनियादी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त सऊदी अरब, बहरीन, स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया के दौरे पर जो है उनका शेड्यूल है कि वो इन दौरों पर जाएंगे, और इस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में पहुंच के मदीना वो पहुंचे और उसके बाद उनकी सऊदी फरमारवा से और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से आज मुलाकातें होंगी, और इसके बाद वो मुलाकातों के बाद आज ही पाकिस्तान वापस आएंगी, क्योंकि कल एक अमरीकी सेनेटर से उनकी यहाँ पर एक अहम मुलाकात होने जा रही है इस्लामाबाद में। सऊदीया में जो उनकी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं उसमें बुनियादी तौर पर पाक सऊदी ताल्लुकात तो हैं ही हैं, उसके अलावा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पे काफ़ी अहम बातचीत हो रही है, और कुछ ऐसे ममालिक जिनके साथ सऊदीया के ताल्लुकात में थोड़ा सा फ़र्क आया है, तुर्की सऊदी अरब, मलेशिया सऊदी अरब, और इनमें भी जो रिफ्ट या कतर सऊदी अरब, इनमें भी जो रिफ्ट या जो हल्का सा तनाव मौजूद है वो उसके ख़ात्मे की कोशिश करेंगे। कुआलालंपुर में 19 से 21 दिसंबर तक एक बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें कि 52 ममालिक के रहनुमा जो हैं वो शरीक होंगे,
اس میں چند اہم وزرائے اعظم بھی شامل ہے، قطر کے امیر بھی اس میں شریک ہوں گے، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ انڈونیشیا کے وزیر اعظم جو ہے ان کی طرف سے بھی شرکت وہاں پہ متوقع ہے، جبکہ 450 اسکالرز، حکومتی ڈیلیگیشن، علماء اور مفکر حضرات جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اپنے لحاظ سے کافی بڑا ایک ایونٹ ملیشیا میں ہونے جا رہا ہے اسلامی دنیا کے حوالے سے۔ اس ایونٹ پہ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے چند تحفظات موجود ہیں، اور آج نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی آج جو وزیر اعظم سعودی عرب میں موجود ہیں اور مسلح افواج کے سربراہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہے، بنیادی طور پر وہ ان جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب نے یہ سوچا ہو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ سوچا ہو کہ یہ بہتر ہے کہ ان دونوں ممالک کا دورہ کر لیا جائے، اس کانفرنس میں جانے سے پہلے ان کو اعتماد میں لے لیا جائے تاکہ کوئی ریزرویشن ہو نہ جائے، یعنی یہ ایک پریمپٹیو بھی ایکشن ہو سکتا ہے انور عباس؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ وزیر اعظم نہ صرف وہاں پہ جا کے پاکستان کی پوزیشن کلیئر کریں گے بلکہ ان ممالک کو اعتماد میں لیں گے کہ پاکستان اس کانفرنس میں جو پاکستان کی شرکت ہوگی اس میں پاکستان کا جو سٹینس ہوگا وہ امت مسلمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلم امہ کے مفادات کے مطابق ہوگا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مسلم امہ کو کس چیز میں فائدہ اور امہ کا اتحاد کیسے ممکن ہے، اور کیسے ہم آپس میں موجود کشیدگیاں جو ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو کشیدگی موجود ہے مسلم امہ کی، ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، ان اختلافات کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو جو ابھی انور عباس نے بات کہی یو ایس سینیٹر کی، لنڈزے گراہم ایک بہت امپورٹنٹ یو ایس سینیٹر ہیں، ریپبلکن اسٹرانگ یو ایس سینیٹر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت نزدیک ہیں، اور یہ جو سارا افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا پروسیس شروع ہوا، جو پاکستان نے بریک تھرو کیا اس حوالے سے، وہ جو کمیونیکیشن ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ سینیٹر لنڈزے گراہم کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ یہاں پر انہوں نے اس میں ایک بڑا برج کا کردار ادا کیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان، اور اب بھی ان کی آمد جو اس وقت ہے وہ ایک تو طالبان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں، زلمے خلیلزاد بھی یہاں پر آئے، لیکن اس پورے خطے میں اس وقت عمران خان صاحب جو امریکہ کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو ریلیونٹ بنایا اس میں لنڈزے گراہم کا ایک بڑا رول ہے۔ تو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے، جیسے انور عباس نے بات کہی، جو جو پرسیپشنز کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوالالمپور کانفرنس جو ہے یہ شاید OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کا جو تشخص ہے اس کو ایکلپس نہ کر دے، اور ہمیں یہ پتہ ہے بالکل جب نیو یارک میں کانفرنس تھی اقوام متحدہ کی تو پرائم منسٹر عمران خان، پریزیڈنٹ طیب اردگان اور پرائم منسٹر اور وہ جو ملیشیا کے ڈاکٹر مہاتیر، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک کوئی چینل بھی بنایا جائے اور جو مسلمان قوم ہے، مسلمان ممالک ہیں، ان کے تشخص کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے، کیونکہ ایک فیلنگ ہے کہ OIC جو ہے شاید وہ اپنا کردار اس طرح سے نہیں ادا کر سکی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک سعودی ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن ہے، تو ایک لحاظ سے اس میں ہو سکتا ہے کہ OIC میں بھی بہتری آ جائے۔ تو رانا صاحب، OIC کی جو پرفارمنس ہے ابھی تک وہ کوئی اتنی زیادہ تو نہیں رہی، مسلمان ممالک پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ویسٹ میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، اسلام کے تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو یہ بیان ویسٹرن میڈیا نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا مذہب ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو روکنے کے لیے OIC نے کوئی عملی اقدام تو ابھی تک نہیں کیا رانا صاحب۔ جی سمیع صاحب، دیکھیں پہلی گزارش یہ ہے کہ OIC جو ہے وہ تمام اسلامی ملکوں کی ایک تنظیم ہے، پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، ترکی بھی اس کا ممبر ہے، اور ملائیشیا بھی اس کا ممبر ہے۔ جو بات ابھی آپ نے کی کہ جو مسلمانوں کے خلاف، امت کے خلاف ایک شرانگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کے سربراہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اسلام جو ہے
وہ ایک امن اور شائستگی کا مذہب ہے، اور اس کے لیے ایک ٹی وی چینل کی جیسے آپ نے بتایا بات کی گئی۔ سمیع صاحب یہ دیکھیں، یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے OIC ہی مضبوط ہوگی۔ پاکستان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ OIC کمزور ہو۔ پاکستان، یہ سعودی عرب کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ سعودی عرب امت مسلمہ کے اتحاد کا مرکز ہے، وہاں مکہ اور مدینہ منورہ ہیں، تو اس لیے یہ سوچ تو میں کہتا ہوں آنی نہیں چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان کبھی کسی قسم کے نیگیٹو سوچ رکھ سکتا ہے۔ پاکستان آج جو وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب گئے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے ہیں، بنیادی طور پر سمیع صاحب اس سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ دونوں برادر ملک جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کس قدر گہرے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے یہ دونوں کسی بھی وقت آپس میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی تکلفات دونوں، یہ دیکھیں یہ ملک جو ہے سعودی عرب، UAE اور پاکستان، ان کے ملک تعلقات میں کسی قسم کے تکلفات نہیں ہیں، یہ کھل کر اپنی بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور سعودی عرب اور UAE نے بلا شبہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ یہ بات تو رانا صاحب صحیح آپ کر رہے ہیں، لیکن انور عباس ابھی ایک اتنا بڑا انڈیا نے کام کیا ہے، ان کی پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے جس میں ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک منورٹی بنا کے پیش کر دیا گیا، ان کے رائٹس سے محروم کر دیا گیا، اور جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی تنظیموں نے اس پہ اتنا ریئیکٹ کیا ہے، بلکہ وہ جو جاپانی ہیں انہوں نے تو دورہ بھی جو ہے نا وہ بھارت کا منسوخ کر دیا۔ OIC کی تو سٹیٹمنٹ تک نہیں آئی۔ OIC نے مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں یہ سوال کروں تو کوئی کسی طرح سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی مسلطیں ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں OIC کے۔ کشمیر کے معاملے پر آپ دیکھیں پہلی دفعہ انہوں نے ریزولوشن کی ہے، لیکن جو ایک بھرپور موقف ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بھی نہیں OIC نے اٹھایا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو انڈیا کی جو وزیر خارجہ تھی ان کو بلا لیا تھا OIC کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے جو ممبر ممالک ہیں ان کے اتنے زیادہ انڈیا کے ساتھ مالی مفادات ہیں کہ اس میں یہ جو اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان پر جو ریئیکشن جو یہ تھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بڑے اسکالرز یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر مہاتیر نے اور پریزیڈنٹ طیب اردگان نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہم کچھ کرنا چاہیے اور چینل بننا چاہیے، لیکن کیونکہ اب اس میں یہ جو انیشیٹو ہے اس میں قطر بھی شریک ہو رہا ہے، اس میں وہ بھی انڈونیشینز بھی شریک ہو رہے ہیں، اس میں ایران کے پریزیڈنٹ بھی متوقع ہے، تو یہ وجہ ہے پھر جو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ تحفظات نہ پیدا ہوں۔ جی، بنیادی طور پہ OIC کی فعالیت جو ہے وہ اس کا کوسچن مارک ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز جو مسلم امہ کے ایشوز ہیں وہاں پر OIC اپنا اس طرح فعال کردار ادا نہیں کر سکی۔ کشمیر پر بھی صرف اس کے کانٹیکٹ گروپ جو کہ کشمیر پہ بنایا گیا اس کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں جتنی مسلمان لیڈرشپ ہے، مسلمان ممالک کی قیادت ہے، وہ بنیادی طور پر ایک اپنے آپ کو فعال کرنا چاہ رہے ہیں۔ کانفرنس ہو رہی ہے، وہ OIC کے متبادل کوئی پلیٹ فارم کریٹ نہیں کیا جا رہا کہ ہم کہیں کہ جو OIC کو ریپلیس کر دیا جائے گا، تاہم یہ جو کانفرنس ہوگی اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس میں وہ مسلم ممالک اپنا ایک اسٹرانگ پوائنٹ یا اسٹرانگ اپنا ایک موقف دیں گے، ٹھوس موقف، کہ وہ بتا سکے ویسٹ کو کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس پہ مسلمانوں کا سٹینس کیا ہے، مسلمان یونائٹڈ ہیں اور اپنے مسائل پہ وہ بات کر سکتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ OIC کی غیر فعالیت رہی، لہٰذا ایک متبادل فورم چاہیے، جی فورم کے طور پر۔ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور پھر یہ نیچرل ہے کیونکہ جو OIC ہے اس وقت وہ سعودی ڈومینیٹڈ ہے، اور ابھی اس کانفرنس میں ابھی سعودی عرب اور UAE نہیں آ رہے، لیکن اگر اتحاد کی بات ہو رہی ہے، تمام مسلمان ممالک کے اور اتحاد کی اور اسلامی تشخص کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے رانا صاحب نے کہا سعودی عرب کی جو حیثیت ہے کبھی کوئی اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتا، UAE کی جو مسلمان ممالک میں جو اہمیت ہے اس کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا۔ تو ایک اگر سعودی عرب اور UAE کے بغیر اگر کوئی اور فورم بنایا گیا تو وہ بھی کوئی اتنا فعال نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب اور UAE کی شمولیت کے بغیر تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسلمان قوم ہے یا جو ممالک ہیں وہ ڈیوائیڈ تو ہو گئے،
کچھ لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ فورم تو بنا لیا، لیکن اگر ایک فعال فورم چاہیے، یا تو OIC کو بھرپور انداز میں فعال کر دیا جائے، یا جو دوسرا اگر کوئی اس کا متبادل فورم بھی بنایا جاتا ہے تو اس میں سعودی عرب اور UAE کی بھرپور شرکت جو ہے، اس کے بغیر تو وہ جو مقصد ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو حاصل نہیں ہو سکتا نا انور۔ جی بالکل ایسی بات ہے، تاہم اس میں یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب میں جب ٹیررزم کے حوالے سے ایک بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس میں امریکی صدر کو بھی بلایا گیا، ٹرمپ کو، مصر کے صدر سیسی بھی موجود تھے اور عالمی رہنما بھی موجود تھے، لیکن اس میں بعض اسلامی ممالک جو اس میں سے مائنس کر دیے گئے تھے، جن کی طرف سے شدید ذات یا تفضات کا اظہار بھی کیا گیا تھا اس حوالے سے۔ اور اس وقت جو ہے کہ ایک متبادل پلیٹ فارم اس لیے ضروری ہے کہ جو پلیٹ فارم موجود ہے وہ عملی طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ اس صورتحال میں تمام مسلمان رہنماؤں کو بیٹھنا چاہیے، قیادت کو بیٹھنا چاہیے اور انہیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے کہ ایک ایسا متبادل پلیٹ فارم یا OIC کو دوبارہ فعال کیا جائے، اس کی فعالیت کو دوبارہ بحال کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے تمام مسائل کو دیکھ سکے، نہ کہ اپنے ذاتی اپنے جو ان کے قومی مفادات ہیں کے جن کو ہم ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ رانا صاحب ترجیحات بنائیں۔ بالکل آپ یہ انور عباس صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تھے تو 5 6 7 ممالک تھے، مسلمان ممالک، ان کے ویزوں پر انہوں نے بالکل پابندی لگا دی تھی، اور ایک بڑا جو اسلاموفوبیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مغربی میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا تھا، اور کہ جی یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ تو پھر جو عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، اس کو اپریشیٹ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ پہلی دفعہ کسی نے وہاں پر جو مسلمانوں کے پر جو تنقید کی جاتی ہے یا ان کو دہشت گرد بنا کے جو ایک میڈیا نے ایک پکچر پینٹ کی ہے، اس کو انہوں نے بریک کیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا اصل جو مسائل ہیں اس کو آپ سمجھیں۔ تو اس لحاظ سے تو پھر رانا صاحب یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہوتی بھائی جان کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو جس قسم کی بھرپور اسلامی سربراہی کانفرنس اس دور میں پاکستان میں ہوئی، اس کے بعد آج تک اتنی بھرپور اسلامی سربراہی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی، اور جس طریقے سے وہ ایک طاقت بن کر اسلامی ممالک سامنے آئے تھے، آج اسلامی ملک پاکستان کو ایک عمران خان کی صورت میں لیڈر ملا ہے۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں نے بھی کہا کہ یہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نارمل کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور ابھی ہمارے کچھ مسلمان ملکوں کے درمیان جو باہمی تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے پاکستان اس کو صحیح کرنے کے لیے ان کے تعلقات کو برادرانہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے قطر ہے، قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو کچھ تحفظات ہیں ان کو ختم کرنے میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سمیع صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم تو انڈیا کا دورہ منسوخ کر دیں کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری اسلامی کانفرنس جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش رہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں ان امتیازی قوانین کے خلاف سمیع صاحب۔ حالانکہ یہ وہ جو امریکہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں نا، میں معافی چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ اکثریت منافقت پر مبنی آوازیں ہیں، کیونکہ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے انڈیا، وہ امریکہ کی اس کو پوری آشیرواد ہے۔ اور یہ مت بھولیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ٹیکسس میں جو وہاں پر جو فنکشن ہوا تھا، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ مودی کے ساتھ ہم امریکی ویلیوز شیئر کرتے ہیں۔ یہ کون سی ویلیوز وہ شیئر کر رہے ہیں جس میں نہتے بچوں کو، نہتی خواتین کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، پیلٹ گن سے مارا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ جو بہت ساری جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بیسیکلی ان کا وہ سیفٹی والو ہوتا ہے، وہ اپنا تشخص بہتر کرنے کے لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، عملی طور پر وہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا ذوالفقار علی بھٹو اور وہ اسلامی سربراہی کانفرنس، میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے دنیا میں مسلمانوں کا بلاک بنانے کی کوشش کی، ان کا انجام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شاہ فیصل بھی قتل ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی ہوئی، اور کرنل قذافی جو تھے ان کو اس طرح مارجنلائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح فرینچ ایجنسی نے ان کو مارا
گولیوں سے وہ پوری قوم کو، وہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں. اور پھر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یاسر عرفات کو بھی زہر دے کے مارا گیا، حالانکہ انہوں نے بہت بڑا ایک وہ ایسا ایگریمنٹ کیا جس پر بہت سارے فلسطینی اور اسلامی ممالک ان سے خفا ہیں. تو ابھی تک جس نے بھی کوشش کی ہے مسلمانوں کے تشخص کو تھوڑا بہتر کرنے کی اور ایز اے بلاک مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو بڑے آپ کو اچھے ہنستے مسکراتے ویسٹرن چہرے نظر آتے ہیں، یہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ابھی اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا سعودی عرب جانا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا UAE جانا، وہ بنیادی طور پر ایک کوشش یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے بہت قریبی ترین ہمارے یہ دوست ممالک ہیں، اور مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. جب پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے تب بھی سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹس پر آئل دیا تھا، اور ابھی بھی پاکستان جس اکنامک فیاسکو میں ہے اس میں پھر ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل بھی دیا ہے سعودی عرب نے، اور $3 بلین بھی دیے ہیں سعودی عرب نے. بہت بڑی ایک ریفائنری بھی وہ بنا رہے ہیں گوادر میں. اسی طرح UAE نے بھی یہ کام کیا ہے. اور جو میں نے سٹیٹسٹکس دیکھے ہیں اس میں سعودی عرب میں ورک ویزا پر جو پاکستانی جانے والے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اس میں انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. میں مزید اس پہ آپ سے جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایجنڈا ہے اس ٹرپ کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایک تو سعودی عرب اور کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اسی پچ پہ رکھنا، لیکن اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور حج کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. یہ جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین تو میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں ہم پاکستان کو درپیش چیلنجز پر بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر سعودی عرب میں ہیں، آرمی چیف UAE میں ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو دونوں دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہ صرف بہتر رہیں بلکہ مستقبل میں مزید بہتر ہوں. US سینیٹر جو لنڈزے گرہام ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں. یہ ہم جس کوالالمپور کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں اس کا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے. میں ابھی انور سے کہوں گا کہ وہ اس پر کامنٹ کریں. سمجھا یہ جا رہا ہے امریکہ کی پریشانی اس حوالے سے یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس کہیں کانفرنس کے پیچھے ان کا انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے. رشیا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھی ابھی ہو کے گیا اور $10 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ایک نیا بلاک جو ہے اس پورے خطے میں امرج ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جب انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے یہ سوچا کہ شاید وہ اب ایشیا کے اس حصے کو انڈیا کی مدد سے فتح کر لے گا، تو پھر چائنا اور رشیا وہ نیچرلی دونوں آپ نزدیک آئے. چائنا کی ایران میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور رشیا کے ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، لیکن انہوں نے بہت جلد بہتر کیے وہ تعلقات اور اس وقت مثالی تعلقات ہیں. اور یہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ویسٹ کا فیئر یہ ہے، جو امریکہ کا فیئر یہ ہے کہ کہیں چائنا، رشیا، پاکستان، ٹرکی اور ایران خطے میں کوئی ایسا بلاک نہ بن جائے جو انڈیا کو اس طرح سے کاؤنٹر کر دے کہ ساری جو بیٹ امریکہ نے انڈیا پر لگائی ہے وہ ساری کی ساری کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اسی طرح گھوڑا لڑکھڑا کے گر پڑے جس طرح آج نریندر مودی چلتے چلتے سیڑھیوں سے لڑکھڑائے اور دڑام وہ جا کے گرے اور منہ کے بل وہ گرے. تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ ان کا ایک فیئر ہے. انور، آپ اس بات سے متفق ہیں یا کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یونیپولر ہو گئی تھی دنیا اور کافی اس کا نقصان یا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. مسلمان مالک جارحیت کا نشانہ بھی بنتے رہے. تاہم اس کے بعد رشیا نے اپنی وہ عالمی اور سیاسی پوزیشن جو ہے اس کو واپس حاصل کیا اور ایک دفعہ پھر ایمرج ہوا ہے. بالخصوص شام کے مسئلے پہ رشیا کی مدد سے سیرین گورنمنٹ، ایرانین گورنمنٹ اور ان سب نے مل کے اپنے انفلوئنس کو بڑھایا ہے ریجن میں. چائنیز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے انفلوئنس میں کافی اضافہ کیا. پاکستان، چائنا اور سی پیک اس وقت ایک عالمی طور پہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ اور فورم کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں جو کہ امریکنز کو بری طرح کھٹک رہے ہیں.
اگر اس کانفرنس میں بھی اگر ہم دیکھیں کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں ملیشیا موجود ہے، ترکی موجود ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ رشیا کے ساتھ اس وقت کافی بہتر تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی گزشتہ ہفتے 10 رکنی رشین وفد یہاں پہ روسی وفد موجود تھا، اور انہوں نے کافی پاکستان کے ساتھ معاشی صورتحال پہ نہ صرف بات چیت کی بلکہ سٹیل مل کے حوالے سے روسی امداد یا روسی قرضہ فراہم کرنے، اپنے سرمایے سے سٹیل مل کی بحالی کی بات کی ہے، ریلوے کو اپگریڈ کرنے کی بات کی ہے، انرجی سیکٹر میں یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رشینز نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، گیس پائپ لائن بنا کے دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور یہ جو وریز ہیں امریکہ کی، لنڈسے گرہم جو یو ایس سینیٹر ہیں یہ بھی پاکستان میں ہے، اگرچہ ان کا پرائمریلی تو انہوں نے بہت زیادہ طالبان کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ بڑے ایک ذہین سینیٹر ہیں اور اس خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑی ایکسلنٹ مووز کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ رات کو شاید واپس بھی اسی لیے آئیں گے کہ اگر لنڈسے گرہم یہاں پر ہیں تو ان سے وہ ملاقات ہو۔ یہ جو کوالالمپور کانفرنس ہے اس حوالے سے بھی کوئی وہ بات کرنے کی آپ کا کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے آپ کی کسی ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہو؟ اگر گزشتہ آپ ایک سال میں پاک امریکہ انگیجمنٹس کو دیکھیں تو ایلس ویلز جو کہ قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ یہاں پر آتی تھی، پاکستانی حکام سے بات کرتی تھی، پرائم منسٹر، وزیر خارجہ سب سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تاہم جب آہستہ آہستہ پاکستان کا ٹلٹ رشیا کی جانب یا روسی فیڈریشن کی جانب ڈیولپ ہوا ہے، تعلقات میں بہتری آئی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید امریکن یہاں پر دکھائی دیں گے، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ پاکستان کا ان کے ہاتھ سے نکل جانا نہ صرف ان کے لیے مختلف جگہ پہ مسائل پیدا کرے گا، بلکہ پاکستان اس ریجن کا ایک اہم ملک ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ واحد اسلامی ایٹمی یا نیوکلیئر پاور ہے۔ اچھا یہاں پہ رکیے گا، میں ایک بات پہ آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 1.5 سال 2 سال میں دیکھتے ہیں تو امریکہ نے پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا کم کیا، اتنا ریڈیوس کیا کہ اب ایک ان کی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، جسے شاید واشنگٹن ڈی سی میں کوئی سینیٹر بھی ملنا جنہیں پسند نہ کرتا ہو، جن کا سٹیٹس یہ ہے، پاکستان سے معاملات کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایلس ویلز کو یہاں بھیجا، جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یعنی آپ بیان فرما رہے ہیں وہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ تو اب یہ لیکن اور اس کے علاوہ جو لوگ آئے یہاں پہ وہ زلمے خلیل زاد آئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ افغانستان آئے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ شاید پاکستان میں ایک چھوٹا سا سٹاپ ضرور کریں گے جب طالبان کا معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن بیچ میں وہ سب تارپیڈو ہو گیا تھا۔ تو اب امریکہ پاکستان کو ڈیل کر رہا ہے کس سے؟ ایلس ویلز سے، جو کون ہے؟ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ تو یہ اہمیت دیتا رہا، لیکن اب لنڈسے گرہم دوبارہ آئے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ساری وجہ سے کچھ تھوڑا اپ لفٹ ہو پاکستان کا سٹیٹس، اور ان کے کوئی ڈپٹی سیکرٹری یا شاید سیکرٹری آف اسٹیٹ یا ڈیفنس وہ لوگ آنا شروع کریں یہاں پہ؟ جی بالکل، اس سے پاکستان کی اہمیت پہ بہت فرق پڑے گا، اور اس نہ صرف اس کانفرنس کے انعقاد بلکہ افغانستان کی صورتحال دونوں مل کے پاکستان کی اہمیت میں اضافہ کریں گی، اور امریکنز مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستان سے نہ صرف بات کریں بلکہ ایک دفعہ پھر اپنے آئیڈیاز کو ریوائز کریں، اپنے ریلیشنز کو ریوائز کریں، ان پہ نظر ثانی کریں، اور پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی جو ان کے تعلقات ہیں ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں، تھوڑا اپ گریڈ سمجھے کہ چلو یار یہ ذرا ان سے ذرا کو اپنے بڑے کسی بندے کو بھیج دیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ ابھی تو وہ ایک بہت ہی چھوٹی مکینک ہے نا، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پتہ ہی نہیں اس کا پورا دفتر بھی ہے وہاں پہ کہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مزید انگیجمنٹس ہوگی، اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ پاکستان کی جو رشیا کے ساتھ بہتر ہوتی ہوئی۔ ایک اور بات، کیونکہ آپ فارن آفس کو کور کرتے ہیں، اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی تک امریکہ نے پاکستان میں کوئی باقاعدہ ایمبیسڈر نہیں بھیجا، یعنی ایک قائم مقام ناظم الامور ہے جس کو انہوں نے وہ ایمبیسڈر بنایا ہوا ہے، قائم مقام یہ عہدہ ہے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا، یہ شروع میں مجھے یاد ہے پال جونز شاید ان کا نام ہے، یہ ہالبروک کی ٹیم میں بھی ہوتے تھے، میں جب امریکہ میں تھا تو آئی نو ہم، لیکن یہ ایک یعنی قائم مقام یہ ایمبیسڈر ہیں۔ ابھی تک امریکہ نے پاکستان میں مستقل ایمبیسڈر بھی نہیں لگایا، اور ایلس ویلز سے ڈیل کر رہے ہیں، اور پاکستان واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہے، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے، امریکہ بھی کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن کا جو راستہ ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے۔
Am I right? جی بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امریکنز پاکستان کو اس وقت کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ بیچ میں ایک ایسا بھی وقت ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں پہ واشنگٹن میں پابندیاں لگائی گئی، ان کو ایک خاص مخصوص ایریا سے باہر جانے کے لیے NOC کی شرائط عائد کر دی گئیں۔ اسی تو طرح سبق کیا ہے کہ دوستیاں جو ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، دوستیاں قوموں کے درمیان ہوتی ہیں اور ملکی مفادات پر مبنی ہوتی ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ریئلٹیز کے مطابق، پاکستان کے مفادات کے مطابق اتنی اللہ ان میں ہمت دے کہ وہ فیصلہ کر سکیں، اور ابھی یہ وہ ہمت ہمیں نظر آئی ہے، اس لیے کہ جو بدلتی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا جو ایک رول بن رہا ہے، اور یہ جو ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے اس خطے میں، اگر وہ بلاک بن جائے تو جو ایک مستقل بلیک میلنگ ہوتی رہی اور ہمیں وعدے دیتے رہے، کبھی چھٹا بیڑی بیڑا آ رہا ہے، کبھی فلاں چیز آ رہی ہے، کبھی فلاں چیز آ رہی ہے۔ اب حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے، امریکہ نے بعد میں خط لکھ دیا پاکستان کو کہ F-16 کے ذریعے جو آپ نے، یعنی جو اس پہ یہ تو نہیں کہا کہ وہ بھارتی جہاز آپ نے کیوں گرایا، لیکن یہ کہا کہ جو آپ نے ری لوکیٹ کیا F-16 کو بارڈر کے نزدیک بیسس پہ، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس طرح بل بلاتے ہیں اور اس طرح روتے ہوئے یہ جو بھارت کی آواز ہے یہ پاکستان کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کرارا جواب دیا پاکستان نے، انور عباس کرارا جواب دیا پاکستان نے، کہ این پیٹرسن نے 2008 میں کہا تھا کہ F-16 جو پاکستان کے پاس ہیں اس سے بھارت اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا، اس لیے کہ کنونشنل وارفیئر میں پر پاکستان کی اتنی کیپیبلٹی بن گئی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے گا بھارت کا۔ اور یہ وہ جو ان کا جو لیٹر تھا اس کو پاکستانیوں نے آرگومنٹ کے طور پر بھیجا، اور لیکن ایک وہی اسسٹنٹ سیکریٹری ان کی جو اسٹیٹ کی ہے فار انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ آرمز، وہ ان کا اینڈریا کچھ ان کا نام ہے، انہوں نے لیٹر لکھ مارا پاکستان کو۔ دس از ہاؤ دے ٹریٹ اس، انور عباس۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ 2 روز قبل امریکی محکمہ خزانہ کی جو رپورٹ آئی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، انہوں نے 18 شخصیات کو بین کیا، ان میں راؤ انور کا نام تو انہوں نے ڈال دیا، تاہم انہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز تھی وہ انہیں بالکل مودی کا نام، بلکہ مودی کو کلیئر کر دیا، مودی کا نام نہیں ڈالا۔ بالکل کسی RSS کے بنیاد پر انہوں نے فیٹف کو یہ نہیں کہا کہ بھارت کے اوپر بھی پابندی لگائے، RSS کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اس کی جو سارے دفتر کھلے ہوئے ہیں، اس کی جو فنڈنگ ہوتی ہے بھارت میں، اس پر کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ تو ایک بڑا منافقانہ سا فیس لے کے وہ آتے ہیں یہاں پر، اور یہ جو ماضی کے ہمارے حکمران تھے جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے تھے، میاں نواز شریف فوراً بھاگ کے چلے جاتے تھے وہاں پہ، کلنٹن کے پاس چلے گئے، ہمیں بچا دو، پاکستان کی فوج ہمارے اقتدار کو ختم کرنے والی ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب بھی جب گئے تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک کتاب میں ایک CIA والے نے لکھا ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب آئے تو وہ آ کے بات یہ کرتے تھے، ہم تو سوچتے تھے کہ شاید وہ کوئی اور بات کریں گے، لیکن وہ بات ہی ہم سے یہ کرتے تھے کہ ہمیں آپ بچا لیں، ہماری حکومت کو بچا لیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنرل پرویز مشرف ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو گئے، اور بعد میں لوگوں کو کہتے تھے ہم کیا کرتے، یہ ملک بنجر ہو جاتا۔ افسوسناک، کیوں انور عباس؟ ہر چیز افسوسناک، بالکل ایسی ہے، اور ہمیں نئی صورتحال کو سامنے رکھ کے اب اپنی پالیسیز کی اثر نو جو اس کا تعین کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک بااعتماد جو ہے الائز یا اتحادی ان کی ضرورت ہوگی، جو کہ عین وقت پہ وہ جسے کہتے ہیں کہ داغ مفارقت نہ دے جائیں، ہمیں چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں۔ ہمیں چین اور روس کی صورت میں وہ اتحادی نہ صرف مل رہے ہیں بلکہ ہم ایک بڑا بلاک بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا میں بڑے مؤثر انداز میں۔ اور پھر اوپر سے US ایمبیسی روزانہ ایک ٹویٹ کر دیتی ہے کہ جی وہ CPEC میں پاکستانیوں کے مفادات ختم ہو جائیں گے، پاکستانیوں کو ملازمتیں نہیں ملیں گی، وہ تو چائنیز کو ملازمتیں ملیں گی۔ اتنا درد امریکہ کو پاکستان کا آ گیا، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان امریکہ کی ایک ریاست ہے اور ادھر جو لوگ رہتے ہیں وہ امریکہ کے شہری ہیں، اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی ہو یہ قرضے میں ڈوب جائے گا اگر آپ نے چائنا سے سب کچھ کیا تو۔ یہ جو CPEC آ گیا، اور پھر ان کی ایجنسیز یہ خبریں کہ جی وہاں پر مسلمان بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کچھ 1-2 واقعات ہو سکتا ہے سچ بھی ہوں، لیکن اس کو پورے چائنا کے سر پر تھوپنا اور ایک ایسا سینٹیمنٹ پاکستان میں ابھارنے کی کوشش کرنا جس سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چائنا کے بارے میں منفی جذبات لے کے آئیں، تو یہ جو ایک پروپیگنڈا وار وہ بھی چل رہی ہے، جو ڈپلومیٹیکلی جو پریشر ڈالنا ہے وہ بھی پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کا سعودی عرب اور UAE جانا اور جا کے ان دوست ممالک کو یہ سمجھانا یا اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اس بات کو انشور کرنا کہ ان کے کوئی تحفظات پیدا نہ ہو، کیونکہ
इन ममालिक ने बहरहाल मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और ये हमारे हकीकी दोस्त हैं। UAE भी हमारा हकीकी दोस्त है और सऊदी अरब भी हमारा हकीकी दोस्त है। अब उनके ज़ाहिर है कुछ और भी मफादात हैं, तो पाकिस्तान ये तो नहीं कर सकता कि उनके जो मफादात दूसरे ममालिक के साथ हैं उनको वो ख़त्म कर दे, लेकिन ये कोशिश तो की जा सकती है कि हमारे ताल्लुकात बेहतरी की बुनियाद पर रहें और ये आगे मज़ीद बेहतर हों। राना साहब, योर लास्ट कमेंट, 1 मिनट से रह समी साहब, देखें आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ताल्लुकात जो है ना पाकिस्तान के, ये इन दौरों के नतीजे में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। और देखें समी साहब, बात सीधी सी है, आपने बात की अभी नवाज शरीफ की, जब ये अपनी भीख मांगेंगे अमेरिका से अपनी जान बचाने की, जब ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार थे तो ये माफ़ियाँ मांग रहे, उनसे मिन्नतें कर रहे थे कि हमें यहाँ से छुड़ाओ। सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने भी इनकी मदद की थी इनको छुड़ाने के लिए, तो वो लोग पाकिस्तान की क्या बात कर सकते हैं? आज इमरान खान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है राना साहब। मैं अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और ये बड़ी अच्छी मूव है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जनरल कमर जावेद बाजवा। एक और भी हमें ये मैसेज आया कि हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पे हैं और ये जो यार लोग प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं, ये शायद इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। दोनों हमारी फ़ौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा वो UAE में हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरब में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ मज़ीद बेहतर हों, मज़ीद आगे जाएं, किसी तरह के भी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा ना हों। और मैसेज ये है कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और पाकिस्तान की सिविल क़यादत एक पेज पे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस सिस्टम की बेहतरी के लिए। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल इतवार है। प्रोफेसर गनी जावेद सितारों की चालें बताते हुए हमारे साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।